गुड इवनिंग एंड वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया जुईस। इमरान खान ने आखिरकार इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इमरान खान जुमे के रोज लाहौर से लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। लॉन्ग मार्च जीटी रोड पर मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ एक हफ्ते बाद जुम्मा 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाएगा और वो कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे, बल्कि अदलिया ने जो इजाजत दी है वो वहां जाकर ही एहतजाज करेंगे। जरा देखिए। लॉन्ग मार्च मैं अनाउंस कर रहा हूँ, लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे। उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे और ना ही हमने कोई कानून तोड़ना है, ना हमने कोई रेड जोन में जाना है। जो भी इस्लामाबाद में होगा, जो अदालत ने हमें इजाजत दी हुई है कि किधर जाके आप जलसा कर सकते हैं, उधर ही हम करेंगे। हमारे सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने पुरअमन रहना है। कप्तान ने तो कहा कि पुरअमन रहना है, मगर अब से कुछ देर पहले उनके एक अहम खिलाड़ी फैसल वाडा साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें कर दी। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश पाकिस्तान में हुई। अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से मारा गया। अरशद शरीफ के सर और सीने में 2 गोलियां लगी। भागने वाले वो इंसान नहीं थे। वीजा खत्म होने पर दुबई से निकले। उनके पाकिस्तानी इदारों के साथ राब्ते थे। अरशद शरीफ को साजिशों ने डराया धमकाया और मुल्क से बाहर भेजा। अरशद शरीफ का मोबाइल और लैपटॉप नहीं मिलेगा। लॉन्ग मार्च में खून का खेल और जनाजे नजर आ रहे हैं। जरा देखिए। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है, लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। कासिम खान सोई साहब, फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। कासिम खान सोई साहब, आपको भी यही लग रहा है जो फैसल वाडा साहब ने कहा है? देखिए, उनके अपने व्यूज होंगे फैसल वाडा के, और मैं तो हैरान हूं कि आज पीटीवी ने भी लाइव फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है, जो मेरे लिए हैरान कौन है कि इमरान खान साहब को पीटीवी पे नहीं दिखाया जा रहा, बड़े बड़े चैनल्स पे नहीं दिखाया जा रहा, और आज फैसल वाडा को लाइव दिखाया जा रहा है 9 बजे। मुझे नहीं पता, शायद वो इमरान खान से बड़े लीडर हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। हमारा ये आईनी हक है। अदालत से भी हमने रिव्यू किया था, उसके बाद आपको पता है क्या आपको कोई साजिश नजर आ रही है? आपको क्या जावेद हाशमी साहब जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही है ये? देखें, अभी अभी हुई है, वक्त आपको बता देगा। मुझे भी वक्त बहुत बेरहम होता है, हर एक का पर्दा खोल चाक कर देता है, और मैं समझता हूं कि ये जो हमारा आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च, ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, जिस तरह खान साहब ने कहा, जिस तरह हम 25 मई को निकले और पुरअमन थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, हाथ में पाकिस्तान का परचम लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लिए, तराने गाते हुए हम आ रहे थे, और इस इंपोर्टेड सरकार ने जो जुल्म किया आप सबने देखा। हमारे दौर में भी मार्चेस हुए, ट्रेन में बिलावल जरदारी ने मार्च किया, मौलाना साहब आए, 2 दफा आए, उन्हें बिठाया भी, सब कुछ किया, कोई पत्ता तक नहीं हिला। लेकिन जब हम आए तो कंटेनर्स लगा दिए इन्होंने, पंजाब बॉर्डर बंद कर दिया, इस्लामाबाद में फिर जो शेलिंग की, आप सबके सामने, आप कवरेज कर रही थी, सबने देखा कि कितना जुल्म इन्होंने किया, लोगों को बंद किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एक खातून की गाड़ी तोड़ दी इन्होंने, बेइज्जत करने की कोशिश की लोगों को। आप देखें, इलामा इकबाल की जो बहू हैं, उनके घर में फलांग कर गए और खौफजदा करने की कोशिश की। तो ये तो सारे ये इंपोर्टेड, आज भी जो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है की सियासत करना, उससे तो लोग खौफजदा ही होंगे। जो उन्होंने बातें की हैं वो भी किसी भी तरीके से हार्टिंग नहीं है। वो कह रहे हैं जनाजे खून मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन यही होता हुआ नजर आ रहा है। वो पश्तो में एक मिसाल है, उर्दू में मैं बताता हूं, बोलता है बड़ी अच्छी अच्छी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जो मुल्ला उस्मान के मुंह से जो निकलती है बात, वो असर करती है। तो इनके मुंह से निकली हुई बात मैं नहीं समझता कि कोई लोग इतना इसको सीरियस लेगा
یہ لیٹ می ریمائنڈ یو سوری صاحب 25 مئی کو جو ایکشن لیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے پورا گراؤنڈ بنایا تھا، جو شیخ رشید صاحب اگین آپ کے ایلائی ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی اسی قسم کا بیان آج فیصل واڈا صاحب دے رہے ہیں، تو پھر گراؤنڈ میں جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے آپ کی جماعت کے خلاف؟ دیکھیں عدالت سے رجوع کیا ہے، باقاعدہ عدالت نے اجازت دی ہے. ہمارا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ ہم ہمیشہ سے پرامن رہے ہیں، کبھی ہم نے جو ہے وہ گولی اور اس کی سیاست نہیں کی، پرامن رہے ہیں. تو اپنے آپ کو الگ کریں پھر فیصل واڈا صاحب کو پھر جماعت سے الگ کریں، اگر کیونکہ آپ کی جماعت کے ہیں، وہ آپ کی جماعت کے بہاف پہ بات کی انہوں نے انٹرویو لے رہی ہیں. دیکھیں آپ بہت سے ہمارے رہنما جو ہے وہ روز ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہا. آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے، میں جو میری سمجھ ہے اور جو سوچ ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پرامن مارچ ہوگا. یہ مارچ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا. یہ ایک عوامی مارچ ہوگا اور اس مارچ میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ عوام جاگ چکی ہے، عوام اپنے حق کے لیے نکل رہی ہے. جس طرح 6 حلقے عمران خان صاحب نے جیتے اور سب جہاں جہاں پہ کھڑے تھے انہیں پتا تھا لوگوں کو کہ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود لوگوں نے لائن میں لگ کے ووٹ دیا، حقیقی آزادی کے لیے ٹائم دیا اپنا، اور ان کرپٹ ٹولوں کو نہیں آنے دیا، مافیا کو. تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کو مافیا سے ہم نے جان چھڑانی ہے. یہ جو 30 سال سے اس ملک میں حکمرانی کرتے رہے ہیں، انہوں نے مکروز کیا اور ہمیشہ گیدڑوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں، 10-10 سال کے ایگریمنٹ کرتے ہیں، سپلٹ اینڈ لٹ کرتے ہیں، اور اب پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے NRO2 لیا، کس طرح انہوں نے قومی اسمبلی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، نیب کے انہوں نے قانون تبدیل کیے اپنی چوریاں بچانے کے لیے، کس طرح انہوں نے 50 روپے پیٹرول پہ لیوی لگانے کا قانون پاس کیا، عوام پہ بوجھ ڈالنے کا. اپنی چوریاں بچاؤ، عوام پہ مہنگائی کے پہاڑ گراؤ. میں سمجھتا ہوں کہ جی بات مکمل کر لیجئے. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں عوام کو سمجھ میں آ گیا. عوام پہلے سمجھ رہی تھی انہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا، خاص چینلز لگے رہے، بولتے رہے مہنگائی ہو گیا، کرپٹ یہ جو ہے نااہل ہے، ٹیم عمران خان کی صحیح نہیں ہے، سینئرز لوگ نہیں ہیں، یہ جو ہے یہ سلیکٹڈ تھا. یہ تو صرف 6 مہینوں میں ہی پتا چل گیا عوام کو کہ عمران خان کتنا اچھا تھا. 3.5 سالوں میں کرونا سے کس طرح نپٹے عمران خان، اور یہ چور آتے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کا بیہیویئر کیا ہے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بات بحث ہو سکتی ہے، پارلیمان میں ہو سکتی ہے، باہر ہو سکتی ہے. لانگ مارچ تو آپ کی لاسٹ آپشن تھی، آپ اس طرف چلے گئے تو لگتا ہے کہ معاملات بالکل آخری نہج پہ پہنچ گئے. آج حکومت نے پولیس اور ایف سی کی اہلکاروں کو 50,000 آنسو گیس کے شیل اور 36,500 گولیوں کے راؤنڈ دیے. میری دعا ہے کہ یہ ایکسپائرڈ نہ ہو، کیونکہ لاسٹ ٹائم وہ ایکسپائرڈ شیلز میں نے خود آنسو گیس خود وہ کھائی ہے، اس کے بعد مجھے آنکھوں کا شدید مسئلہ رہا اور بہت لوگوں نے یہ کمپلین کی، لیکن اس کے باوجود یہ ایک سیریس تھریٹ ہے. 4,000 پیپر شیل یعنی مرچ پاؤڈر سے پیپر شیلز بھی دیے گئے ہیں. حکومت یہ تیاری کر رہی ہے. اب لگتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کا بیان سن کے تو وہ اور مزید آرڈر کر دیں گے، تو آپ کے لوگ میں خوف پیدا نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ تو جنیوا کنونشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آنسو گیس انسانوں پہ استعمال نہیں کرنی، اور یہ تو کمیشن خور مافیا ہے. یہ تو ایکسپائر لے گا سستا کہ انہیں کمیشن ملا ہوگا، اس میں بھی لینے میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں پہلے بھی انہوں نے استعمال کیا اور ہم نکلے، اس کے باوجود نکلے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے سرآنکھوں پہ ہونا چاہیے. خان صاحب نے کہا لوگ ڈر گئے تھے، بہت لوگ آئے، دنیا آئی. دیکھیں جب آپ کو روکیں گے نہیں، جب آپ کی بھی آنکھیں خراب ہو جائیں گی. میری اپنی مسز بے ہوش ہو گئی ڈی چوک پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرامن طریقے سے ہماری کوشش ہے. پچھلی دفعہ بھی نکلے، اس دفعہ عمران خان صاحب خود لاہور لبرٹی چوک سے نکل رہے ہیں، اور پنجاب میں اب اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ہوگی جس طرح انہوں نے پچھلی دفعہ روکا تھا، پکڑا تھا ہمارے کارکنوں کو، گھروں پہ چھاپے مارے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان سے انشاءاللہ خود میں قافلے کو لیڈ کرتا ہوا آؤں گا، اور ہم جو ہے وہ پرامن رہیں گے. ہمارا یہ جمہوری قانونی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں. جو ہمیں جگہ دی جائے گی وہاں پہ ہم جائیں گے اور اپنا قانونی حق استعمال کریں گے. یہ بزدل تو ہوتے ہی خوفزدہ ہیں. ان کا ایمان تو لوگوں پہ نہیں ہے، جمہوریت پہ نہیں ہے. ان کا ایمان پیسے پہ ہے، شیلنگ پہ ہے، گولیوں پہ ہے.
یہ ان کا خیال ہے شاید شیلنگ سے، گولیوں سے اور اس سے لوگوں کے دل جیت لیں گے. یہ لوگوں کے دل کبھی بھی نہیں جیت سکتے. یہ خوف میں مبتلا بزدل لوگ، امریکہ کی ایما پہ آئے ہوئے لوگ، مداخلت سے آئے ہوئے لوگ، لوٹا کریسی کر کے آئے ہوئے لوگ، کروڑوں روپے میں انہوں نے ضمیر لوگوں کا پہلے خریدا، اس کے بعد آئے اور آ کے کیا آ کے اپنے آپ کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے. آپ کو پتا ہے نیب کی جو ہے وہ آئین تبدیل کیے گئے کہ اس کو کسی طرح معاف کیا جائے. آپ ان کو تو شرم آنی چاہیے. جو میڈیا پہ جو لوگ سچ اور حق بول رہے تھے، جو نہیں بکے، جنہوں نے ضمیر نہیں بیچا، جنہوں نے کہا اس رجیم چینج کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، ان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اتنا زیادہ ان کو تنگ کیا، گھیرا تنگ کر دیا گیا ان کے لیے کہ وہ بیچارے ملک چھوڑنے پہ بھاگ گئے. 15 20 ان پہ کیسز کر دیے گئے. مجھے آپ بتائیں ارشد شریف پہ کیس کس نے کیے؟ یہ 15 20 کیس کس نے کیے؟ آج یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، ارشد شریف پوچھتا رہا وہ کون تھا؟ آپ مجھے بتائیں وہ کون تھے جنہوں نے 15 کیسز کیے؟ یہ کون تھے جو صابر شاکر کو مجبور کرنے پہ کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے؟ آپ مجھے بتائیں کون تھا وہ آپ مجھے بتا دیں، آپ مجھے بتائیں نا سر، آپ نے ٹویٹ کیا کہ ارشد شریف صاحب اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے، شہید ہیں وہ، انہیں کہا دبئی سے ڈیپورٹ کرنے کے احکامات کس نے دیے؟ آپ کی ٹویٹ ہے یہ. اور دبئی بھیجے گئے خط پر کس کے دستخط ہے؟ لگتا ہے آپ کو پتا ہے سوری صاحب، تو پھر یہ بتائیں، ہم سے شیئر کریں. یہ ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ اس پہ جو ہے بلاول زرداری کے دستخط ہیں. یہ کس نے اس کو بھیجا؟ کس نے اس کو کہا کہ دبئی چھوڑ کے چلے جاؤ؟ پہلے ملک میں 15 کیسز. آپ مجھے بتائیں ایاز میر کو کتنا بے عزت کیا روڈ پہ اتار کے؟ فل کانفیڈنس سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ سمیع ابراہیم کو آپ بتائیں. دیکھیں جہاں کیونکہ تک موجودہ معلومات ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں ڈیپورٹ کروایا ان کو دبئی سے. دیکھیں ڈیپورٹ اس کو کرایا گیا، اس کو بیچارے کو کرایا گیا، مجبور کیا گیا، زندگی تنگ کر دی گئی اتنی زیادہ کہ وہ بیچارہ وہاں سے بھی کینیا جیسے ملک میں اپنی جان بچانے کے لیے، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہاں سے بھی وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے، وہ آگاہی دے رہے تھے لوگوں کو، وہ دستاویزی فلم بنا رہے تھے ان کی چوریوں پر، جس طرح پہلے بی بی سی پہ یہ فلمیں بنی ہیں. یہ جو آج ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں چور، آپ مجھے بتائیں 16 ارب روپے کا جو ہے اس پر فرد جرم عائد ہونے جا رہا تھا کرائم منسٹر پہ. یہ جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی کہا ہے انٹیریئر منسٹر نے کہ ارشد شریف صاحب کے تانے بانے، ان کے قتل کے تانے بانے عمران خان صاحب سے ملتے ہیں. یہ ابھی انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے، ہیوج سٹیٹمنٹ. فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کے لائٹ میں وہ کہتے ہیں یہ سارے چور، ان کی کوئی باتیں نہیں مانتا، یہ خود دل کے کالے. یہ تو وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے 22 قتل کا جو ہے اس کی اپنی جماعت کے اندر عابد شیر علی نے اس پہ کہا ہوا ہے، اس کے باپ نے کہا ہوا ہے اس کو کہ یہ قاتل ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو چور لٹیرے سارے اکٹھے ہو کے 60% کابینہ تو یہ وفاقی جو ہے یہ نیب زدہ اور ایف آئی اے زدہ ہے، چور ہیں سارے. وہ کہہ رہے ہیں فیصل وارڈا جو کہ آپ کی پارٹی کے ہیں، ان کی بیان کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کی ہے، کوئی اور تحقیق نہیں. فیصل وارڈا صاحب کی روشنی میں یہ ویسے بھی یہ تو دھمکیاں بھی دیتا رہا، پہلے لوگوں کو بھی کہتا رہا. فیصلہ آباد میں عبرتناک شکست اس کو دی ہے عمران خان صاحب نے. اس کے اپنے گھر میں اس کی کوئی بات نہیں مانتا. 22 کروڑ لوگ اس کی بات کہاں سے مانیں گے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن ہے تو وہ آپ کی جماعت یہ جو ہے چوروں کا کل کو کوئی اور آپ کی جماعت کے لوگوں نے 2 پریس کانفرنسز کر دی، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے یہ بات سوچی تھی کہ آپ کی؟ دیکھیں چاہے جتنی بھی پریس کانفرنسز کر دیں، لیڈر ایک ہے، اس کا نام ہے عمران خان. پوری مسلمان امہ کا لیڈر ہے، صرف پاکستان نہیں. باہر بھی جو مسلمان ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان حقیقی آزادی کی طرف جائے. اور جو عمران خان صاحب نے علم بلند کیا حقیقی آزادی کا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو نوجوان، پاکستان کی ہماری مائیں، ہماری بہنیں دعا کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں وہ، کہ اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا قائد اعظم نے اور جو علامہ اقبال کا خواب تھا اس کی طرف لے کر جائیں گے اور ان چوروں اور لٹیروں سے نجات لیں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتے. موٹر وے پہ اگر احسن اقبال کو کسی عورت نے کہہ دیا تو اتنا چڑیا جتنا سینہ ہے اس شخص کا، اس کو دھمکایا، اس کو بھی معافی منگوائی. اس طرح نہیں آپ لوگوں کے گھروں میں پہنچ سکتے ہو. کس کو آپ روکو گے؟ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چاہے یہ میڈیا کی آواز بند کر دیں، چاہے یہ اے آر وائی کو بند کریں پھر کھولیں، یہ کچھ بھی کر دیں، یہ لوگوں کو ماریں ڈرائیں، میڈیا ہاؤسز کو بھی آواز بلند ہو رہی ہے.
میری آپ سے بھی گزارش ہے فریہ، آپ ہی کا ساتھی تھا یہ، وہ بھی صحافی تھا، اس کی بھی تو بیوی ہے، اس کی ماں کا کتنا بڑا دل ہے، اس نے پہلے اپنے اس کے شوہر اس کا گیا، اس کا بیٹا شہید ہوا، آج اس کا بیٹا حق راہ میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے شہید ہو گیا. آپ لوگ سارے کیوں متحد نہیں ہوتے ہو؟ آج پھر لفافہ صحافی کیا کیا بول رہے ہیں. سب مجھے پھر بھی خوشی ہوئی جو مریم جھوٹی نے جو ٹریٹیوٹ کیا اس پہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. مریم نواز ان کا نام ہے. آپ کے صحافی بھی جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، قابل مذمت ہے، بہت قابل مذمت ہے، لیکن ان کو ایسا ورڈ نہیں بولنا چاہیے. بالکل قابل مذمت ٹویٹ، لیکن یہ ورڈ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹی سارے پاکستان کو پتہ ہے جھوٹی ہے، ہر طرف جھوٹ بولتی ہے. کسی کو بھی ایسے ورڈ نہیں بولنا چاہیے. آپ تو پارلیمان کے ڈپٹی اسپیکر، چاہے وہ قطری خط ہو، کچھ بھی ہو، اس جھوٹی کا سارے پاکستان. سر میں پھر دوبارہ ڈسکلیمر اور میں سمجھوں گی کہ ایسے ورڈز کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن یس وہ ٹویٹ بالکل قابل مذمت ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، مگر ایسا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کمنگ بیک ٹو دس سر، ابھی تمام ٹی وی چینلز پر، وہ اپنے آپ کو لیڈر کہتی ہے، تمام ٹی وی چینلز پر فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس ڈسکس ہو رہی ہے. اس کا اثر جائے گا پبلک میں. خوف و ہراس خان صاحب خود کہتے ہیں کہ پھیلانے کی کوشش ہے. اگر خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش ہے تو خوف و ہراس ظاہر ہے پھیلے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے لوگ آ جائیں گے لانگ مارچ میں اس صورتحال میں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں خوف کے بت توڑ رہے ہیں لوگ دلوں میں. میرے پہ بھی 16 کیسز ہیں، میرے بھائی کو بھی مارا گیا، اس پہ بھی کیسز ہیں. خوف کا بت توڑ دیا میں نے، میرے گھر والوں نے بھی توڑ دیا، میری بیوی نے بھی توڑ دیا. اس کو پتہ ہے جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نکلیں گے باہر، لیں گے آزادی، جن چوروں کو واپس جیل بھیجیں گے، نہیں کمپرومائز کریں گے. یہ تو کمزور بزدل نہ ڈرپوک لوگ ہیں. چوریاں کی بھی اس لیے یہ NRO2 لیتے ہیں. عمران خان نے چوری نہیں کی، اس کے ساتھیوں نے چوری نہیں کی. ہم پاکستان کی لیکن اگر آواز ہیں، ساتھی ہی آ ہمیں کر نہیں آپ دبایا لوگوں جا کے سکتا. بارے میں ایسی سٹیٹمنٹ دے گا جس سے آپ کا موقف کمزور دیکھیں ہوگا، میں نے وہ ایسے اور پریس کتنے کانفرنس ساتھی ہو نہیں سنی سکتے ہیں؟ فریہ میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں سنی. لیکن آپ کو یہ پورا یقین ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو کہیں گے ایز یور فیصل واڈا کو میں اہمیت نہیں دیتا. دیکھیں میں فیصل واڈا بار بار پوچھ رہی ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے. اس ملک کو پوری مسلمان امہ کا رہبر ہے، وہ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. اس سے نیچے جو ہے ہمارے اس لیے سب قابل احترام ہیں، لیکن جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے میں اس کے بارے میں جواب دے ہوں. عمران خان پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ پہلی تیاری ہماری ٹھیک نہیں تھی، اب آپ کی تیاری مکمل طور پر ہے لانگ مارچ کی. دیکھیں انسان وقت سے سیکھتا ہے. جس طرح انہوں نے پہلے ظلم کیا، کوئی سیاستدان، کوئی جمہوری طرز کا شخص اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ظلم کریں گے. ایک عام مائیں بہنیں بچے بوڑھے نکلے ہوں گے، ضعیف بھی تھے، معذور بھی تھے، اور یہ اتنے ڈرپوک اس طرح کا ظلم کریں گے، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو عدالت نے کہا ہے کہ پرامن طریقے سے احتجاج حق ہے، ہم وہ حق استعمال اپنا کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو لوٹا کریسی کر کے حکومت آئی ہے، جو پاکستان کی جو معیشت کو ڈبا دی ہے، جس نے جو صرف اپنے کیسز بچا رہی ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے. جب تک ہم اپنی ہر طریقے سے جمہوری اور آئینی حق حاصل کریں گے، احتجاج کریں گے، پرامن رہیں گے. لیکن 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ عوام نکلے گی. یہ جتنا بھی ڈرا دیں ارشد شریف کا، آپ کے سامنے ہے کیس، آپ اس کی بیوی کی، ماں کی، بچوں کی بہادری دیکھ لیں. وہ ہم سب کی ماں آج بن گئی ہے. آج پورا پاکستان ان کو سلام کر رہا ہے. جس طرح وہ مل رہی ہیں اور وہ انہیں پتہ ہے کہ ایک بیٹا، میرا جو بیٹا تھا وہ شہید ہو گیا ہے، اس کی بیوی جویریہ صدیقی کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں. تو پاکستانی نہیں ڈریں گے. سب نے ہم نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں. سب نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں، کہہ رہے ہیں فارمر ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی قاسم سوری صاحب. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بریک لیں گے، اس کے بعد ارشد شریف صاحب کا معاملہ. آج ایک نیا ورژن دیا ہے کینین پولیس نے. ہو کیا رہا ہے؟ روز بیانات تبدیل کیوں ہو رہے ہیں؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی شہادت سے پورا پاکستان سوگ کی کیفیت میں ہے. کل رات ارشد شریف کا جسد خاکی اسلام آباد پہنچ گیا. آج پیمز ہاسپٹل میں ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، جبکہ کل فیصل مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی.
ارشد شریف کی موت پر دنیا بھر کا میڈیا سوالات اٹھا رہا ہے۔ امریکہ کے بعد اقوام متحدہ نے بھی کینیا کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ارشد شریف کے قتل کی جامع تحقیقات کرے۔ کینیا کی پولیس نے پہلے اس واقعے پر اپنی غلطی تسلیم کی اور اس حوالے سے واضح طور پر ایک بیان جاری کیا، جس میں ارشد شریف کی موت پر افسوس کا بھی اظہار کیا گیا۔ اب کینیا کی پولیس نے عالمی دباؤ دیکھ کر بیان ہی بدل لیا ہے۔ پہلی کہانی فلاپ ہوئی تو اب نئی کہانی گھڑ لی گئی ہے۔ کینیا کے اخبار نیشن کے مطابق پولیس نے نیا بیان جاری کیا ہے کہ ارشد شریف کی کار کو روکا گیا لیکن وہ کار نہیں رکی۔ کار سے GSU آفیسرز پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ سے ایک کانسٹیبل زخمی ہوا، جس کے بعد پولیس اہلکاروں نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی۔ کینیا کی پولیس نے بالکل ویسی ہی کہانی گھڑی ہے جیسے پاکستان سمیت دوسری دنیا کے ممالک میں پولیس مقابلوں کے بعد کوئی نہ کوئی کہانی بنا لی جاتی ہے۔ ان کہانیوں میں کسی کو بھی قتل کر کے پولیس یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ پہلے ہم پر حملہ ہوا تھا اور ہم نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی تھی۔ پولیس کے دفاع میں کینیا کے دارالحکومت نائروبی کے سابق گورنر بھی سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی فیس بک پوسٹ پر لکھا کہ ارشد شریف پاکستانی سیاستدانوں کی منی لانڈرنگ کا گینگ بے نقاب کرنے جا رہے تھے۔ یہ گینگ کینیا کے شہر نائروبی اور مومباسا میں گاڑیوں کے شو رومز چلا رہا ہے۔ منی لانڈرنگ کے اس گینگ میں پاکستانی سیاستدان اور ریاست کے دیگر اہم عناصر شامل ہیں۔ ارشد شریف کی موت کا الزام کینیا کی پولیس یا حکومت پر عائد نہیں کرنا چاہیے۔ کل ہم نے کینیا کے ایک رپورٹر سے بھی بات کی، ادھر بھی جاتے ہیں، لیکن پہلے جو ابھی کہانی آئی ہے قاضی صاحب، I'll come to you first. یہ بلیویبل ہے؟ یو نیو ارشد میرے خیال سے تھوڑا بہت یا کافی حد تک، جتنا بھی پاکستان کو بھی اندازہ ہے کہ ارشد شریف کو گاڑی روکے گی اور وہ نہیں رکیں گے اور اس میں سے فائرنگ، یہ بلیویبل سٹوری ہے؟ دیکھیں obviously جس طرح آپ نے بھی پہلے بتایا کہ پہلے پولیس کا ایک ورژن آیا، اب دوسرا ورژن آیا، لیکن میرا ایشو کیا ہے فریہ؟ میرا ایشو یہ ہے کہ کینیا والے تو جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جو حکومتی شخصیات کے آپ نے صبح سے بیانات سنے ہیں، کبھی سونے کی سمگلنگ کا ذکر بیچ میں آ رہا ہے، کبھی وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو چینل جس پہ وہ بیٹھتے ہیں وہ کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، کوئی اس کو پروپیگنڈسٹ کہہ رہا ہے، کوئی اس کو سونے کا سمگلر کہہ رہا ہے۔ تو ان حالات میں کس طرح یہ امید لگا کے بیٹھوں کہ ارشد شریف کو ہماری حکومت انصاف دلائے گی؟ کینیا والوں سے جا کے پوچھے گی کہ تمہارے یہ بیانات کیوں روکے ہماری ایمبیسڈر کہہ چکی ہے وہاں پہ کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ وزٹ ویزے پر آئے ہوئے تھے، یہ آلریڈی سٹیٹمنٹ دے چکی ہیں پولیس کو۔ جی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو دے رہے ہیں، لیکن اس حکومت کی جو انٹینٹ ہے ان کے سیاسی بیانات سے ہمیں نظر آ رہی ہے نا، وہ تو ان کی تو ساری توجہ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان نے اس کے اوپر ایک پوزیشن لے لی۔ عمران خان نے تو ارشد شریف کی شہادت کے بعد کوئی بیان دیا نا، اس دن سے تو مسئلہ شروع نہیں ہوا فریہ۔ لیکن اس پوزیشن سے مسئلہ گمبھیر نہیں ہو گیا؟ دیکھیں فریہ، مسئلہ اس دن شروع ہوا تھا جس دن ارشد شریف یہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ ارشد شریف پاکستان سے گیا؟ کس نے ارشد شریف کے اوپر ایک درجن سے زیادہ FIRs کروائیں؟ کس نے ارشد شریف کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ دبئی میں بھی نہ رہ سکا اور اس کو کینیا جانا پڑا؟ تو یہ مسئلہ تو اس وقت شروع ہو چکا تھا نا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پتہ چلائیں گے، حکومت کہتی ہے کہ ارشد شریف صاحب کیوں پاکستان چھوڑ کے گئے؟ صابر شاکر تو ابھی بھی لندن میں بیٹھا ہوئے ہیں نا، ان سے ہی پوچھ لیں کہ بھائی تم کیوں چھوڑ کے گئے ہو؟ یہ اہم سوال ہے، صابر شاکر صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن کیا وہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے صابر شاکر صاحب باہر ہیں کہ ارشد شریف صاحب کیا اس لیے باہر گئے تھے؟ یہ تو کوئی سٹیٹمنٹ ہمیں ان کی فیملی کی طرف سے یا کوئی ان کے بہت قریبی دوست وہ بتا سکتے ہیں۔ کل جو ہم نے برائن اوبایو سے بات کی، انہوں نے بھی پولیس کے اوپر یا پولیس کی جو پرانی کہانی تھی اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا، ذرا دیکھیے۔ Did you happen to talk to people who said, yes, we saw the roadblock, or we saw the incident, or were there any CCTV footages there? And that's why I'm actually saying that detail is not with anyone else, apart from in the police report. Nobody on the scene remembers seeing a roadblock. Nobody on the scene remembers being stopped for anything. That detail is only in the police report. The biggest question is that why then would police fire over 10 bullets on a vehicle that they say they are about to rescue a child? You fire 10 bullets in a rescue mission because then it puts in danger everybody else, including the people you intend to actually rescue. مظہر عباس صاحب، آپ نے پہلے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں یہ کہا کہ 130 صحافیوں کا قتل ہوا پاکستان میں، لیکن ایک دو کے علاوہ کسی کو انصاف نہیں ملا۔ ابھی آپ نے انویسٹیگیٹنگ دی ڈیتھ آف این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں 8 سوالات اٹھائے ہیں، وہ سوالات بھی ہم آگے رکھ دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا ارشد شریف کے موبائل فون اور ڈیٹا کدھر ہے؟ یہ کل ہم نے کینیا کے کچھ جرنلسٹ سے پوچھا، ان کے پاس اس کا کوئی ایکسس اور انفارمیشن نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا آر آل دوز
police officers who allegedly killed Arshad Sharif in the custody of Kenyan law enforcement agencies. وہ کدھر ہیں وہ لوگ؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ وہ جو 2 لوگ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے ان کو جانتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے. کینین ایجنسی کون سی ہے جو انویسٹیگیٹ کری ہے ارشد شریف صاحب کا کیس؟ کیا وہاں پر پوسٹ مارٹم ہوا ہے؟ ہم جانتے ہیں یہاں پہ ابھی ہو گیا ہے. 5واں سوال مزید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف پہنچے کب تھے نائروبی؟ پھر انہوں نے کہا کہ یو اے ای کیا خود سے انہوں نے چھوڑا یا کسی نے ان سے کہا؟ پھر کس نے جو مختلف جرنلسٹ کے اوپر پریشر ڈالا؟ 8واں سوال یہ ہے کہ مینجمنٹ نے کیوں نکالا ارشد شریف کو؟ مظہر عباس صاحب، آپ کے خیال سے یہ 8 سوالات کیٹر ہو جائیں گے حکومت کی بنائی گئی انویسٹیگیشن میں؟ شکریہ فریہ. دیکھیے یہ وہ سوالات ہیں جو ایز اے جرنلسٹ، ایز اے رپورٹر، میں نے جو بھی کیسز رپورٹ کیے ہیں ان کو تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کی ہے. یہ بنیادی سے سوالات ہیں، اور آج کے دور میں جو کی کویسچن ہے وہ موبائل سے آتا ہے، موبائل ڈیٹا ہوتا ہے، سب سے پہلے اسی کو دیکھا جاتا ہے، اس کا فورنسک کیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ موبائل ارشد شریف کے موبائل کدھر ہیں. پھر دوسرا اہم وہ 2 افراد ہیں، یعنی ایک تو ان کا کزن ہے جو جس کے پاس وہ گئے تھے، وہ بہت کی وٹنس ہے، یعنی اس پورے کیس کا بڑا کی وٹنس ہے. وہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور کیونکہ وہ صرف آئی وٹنس ہی نہیں ہے ان کے ڈرائیور کے علاوہ، لیکن ارشد شریف کا نیروبی میں جانا، ان کے پاس ٹھہرنا، اس سارے عوامل کو، اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ ارشد شریف سے کانٹیکٹ میں تھا یو اے ای میں جب وہ یہاں آنا چاہ رہے تھے. تو اس کا آپ مجھے کوئکلی اجازت دیں مظہر صاحب، جویریہ صدیق صاحبہ جو کہ اہلیہ ہے ارشد شریف صاحب کی، اور کاشف عباسی صاحب، ہم سب جانتے ہیں ان کو، ان دونوں نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ ویزا نہیں تھا ارشد شریف صاحب کے پاس کہیں اور کا. ہاں، لیکن جب آپ ایون آپ جب لینڈ بھی کرتے ہیں اور آن ارائیول بھی آپ کو ملتا ہے، تو آپ ایک ایڈریس دیتے ہیں نا وہاں آن ارائیول کہ آپ کہاں جائیں گے، کس کے یہاں ٹھہریں گے. ٹھیک. تو یہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹریولنگ ڈاکومنٹ جو بھی ان کے تھے، یہ ساری چیزیں اس کیس کا حصہ ہیں. میرے نزدیک فریہ، اور میں نے ابھی مالک صاحب کے بھی پروگرام میں یہ بات کی، میرے نزدیک اس کی انویسٹیگیشن بالکل اسی پیٹرن پہ ہونی چاہیے جس پیٹرن پہ سعودی جرنلسٹ جمال خشوگی کی ہوئی تھی. اسی لیول پر ہونی چاہیے، اسی ہائی پاورڈ، جو چاہے وہ یو این انویسٹیگیشن کروائے یا اسکاٹ لینڈ یارڈ سے وہ کروائیں، کیونکہ وہ پھر اس پر ان کی فیملی بھی، اور اس کے اوپر پھر کوئی کوئسچن نہیں کرے گا کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے ان کو پریشر کر رہی ہے یا اس طرح کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس لیول پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیا اس لیول تک جا سکیں گے؟ ہم جانتے ہیں ان کی فیملی میں خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، ان کے والد نہیں ہیں جس کو آگے لے کے جائے، اور ہم نے آلریڈی دیکھا کہ سیاست آنا شروع ہو گئی ہے اس معاملے میں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی انویسٹیگیشن کی طرف پریشر ڈالا جا سکے گا؟ حکومت کی الگ موقف ہے، اپوزیشن کا الگ موقف. فریہ دیکھیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس سے گورنمنٹ بھی اپنے آپ کو اس سے دور کر سکتی ہے اس پوری چیز سے. عمران خان بھی سوال اٹھانے چھوڑ دیں گے، اور ایون ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیول پہ، اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ بھی جو ہے وہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اسی طرح کا وہ کر لیں. دیکھیے اس کی فیکٹ فائنڈنگ میں کیا ہوا تھا، انہوں نے یہ تو اسٹیبلش کر دیا تھا کہ جمال خشوگی کو کس نے مارا، کیوں مارا. اس کے بعد تو پھر انٹرنیشنل پالیٹکس بیچ میں آ گئی، امریکہ سعودی ریلیشن شپ بیچ میں آ گئی، لیکن یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جمال خشوگی کو اس کے کام کی وجہ سے مارا گیا تھا. یہاں بھی یہ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے کہ ارشد شریف کا یہ جو بھی شہادت ہوئی ہے، قتل ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے. دیکھیے ایک تو میں کل جو ہے میں نے جو ایک فارمر ہائی کمشنر تھے ادھر پاکستان کے کینیا میں، جنہوں نے کئی سال وہاں سرو کیا ہے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ حال ہی میں چند 1-2 سال پہلے کینین پولیس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی پرمیشن دے دی گئی. جی. ایکسٹرا اور انہوں نے کوئی کم سے کم 120-130 لوگ مار دیے پچھلے 1-1.5 سال میں اس طرح کے. تو چیز یہ ہے کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس کم، اور ٹارگٹ کلنگ یا فیک انکاؤنٹر زیادہ نظر آتا ہے اگر ٹارگٹ کلنگ نہیں بھی ہے.
تو یہ فیک انکاؤنٹر نظر آتا ہے کہ جس میں ٹپیکل فیک انکاؤنٹر. میں کراچی میں رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ 95-96 میں کراچی میں کتنے لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں مارے گئے جن کا تعلق, جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی نہیں تھا. رائٹ. اظہر قاسم صاحب, I'm coming to you, لیکن ایک کوئک بریک لے رہے ہیں. We will be right back. اینڈ ویلکم بیک. اظہر قاسم صاحب, کیا یہ معاملہ سیاسی ہونے سے بچ سکتا ہے اگر ہم جو مظہر صاحب نے کہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے, لیکن ایسا کیسے سب مانیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں, بڑا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. جس طرح جمال ہوئی تھی سعودی, جو خاشقجی صاحب کی ہوئی تھی, ساری انکوائری ہوئی تھی, اس میں ساری چیزیں سامنے بھی آ گئی تھیں, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ وہ اتنی ہائی پروفائل ہوئی تھی, اس میں جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی تھی, اور جو ملک تھا جہاں پہ وہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے اپنے بھی کچھ مفادات تھے, اس وجہ سے بھی وہ زیادہ کین تھے انکوائری کروانے میں. یہاں پہ کیا کینیا کے اندر ہم اس لیول کی انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں؟ لیکن اس وقت دنیا کے اندر ایسے فرینزک انویسٹیگیٹر ہیں جو جا کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس گاڑی کے اوپر گولی کس طرح چلی, کہاں سے چلی, گاڑی کھڑی ہوئی تھی, چلتی ہوئی گاڑی کو گولی ماری گئی یا گاڑی کو روک کے گولیاں ماری گئی. تو کافی کچھ سامنے آ سکتا ہے, اور اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشر کی ضرورت ہے. سو کل ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی, آپ کی بھی غیبت سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے بھی ایک بات پہ کی, اور وہاں کچھ جرنلسٹ بیٹھے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ لگتا ہے کہ گولی کلوز رینج سے ماری گئی ہے. یہ بات میں نے کینین جرنلسٹ سے پوچھی, انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. لیکن اب آپ تو کل وہاں پہ موجود تھے, لیکن ابھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنی ہے, بٹ فیصل واڈا صاحب نے تو پبلکلی کہہ دیا کہ کلوز رینج سے گولیاں ماری گئی ہیں اور سازش پاکستان میں بنی ہے. آپ کے خیال سے بغیر تحقیق کے ایسی پریس کانفرنسز کرنی چاہیے؟ دیکھیں, اوبیسلی آپ فیصلہ تو نہیں سنا سکتے نا اس وقت, جب تک تحقیقات نہیں ہوں گی, چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. یہ اس لیے کہ بہت سارے جو ماہر قانون ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے, اور یہ اچھا کیا کہ فیملی نے پوسٹ مارٹم کروایا. کل جس وقت ان کا جسد خاکی آیا تو میں موچری میں ہی موجود تھا, جہاں پہ یہ چیز پوسٹ مارٹم پہلے ڈیسائیڈ نہیں تھا, ہم وہیں پہ موجود تھے. فیملی نے اس خواہش کا اظہار کیا, پھر وہاں پہ جو ایک سینئر پولیس آفیسر اسلام آباد پولیس کے وہ موجود تھے, ان سے میں نے بھی بات کی, دیگر صحافیوں نے بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح فیملی کہے گی ہم اس طرح فیسیلیٹیٹ کر لیں گے. اور یہاں پہ میں ایک چیز کہوں گا, بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہیں. ٹو بی آنیسٹ, اسلام آباد پولیس وہاں پہ جو موجود تھی انہوں نے بہت کوآپریٹ بھی کیا. جس طرح ہم نے کہا, فیملی کی جس طرح خواہش تھی اس کے مطابق وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے. ڈی آئی جی چٹھا صاحب بھی وہاں پہ تھے اور دیگر ان کے لوگ بھی تھے, تو انہوں نے تو کوآپریٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کہیں گے. اور یہاں تک کہا گیا کہ جو پوسٹ مارٹم ہوگا, فیملی کی خواہش ہے کہ ایز اے آبزرور ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر اس میں موجود ہو. تو پولیس نے اس کے لیے بھی ایگری کیا, اور ان کا جو آپ کی خواہش ہوگی اس کے مطابق بھی ہم کریں گے. تو وہ تو کر رہے ہیں سب کچھ. اب اس پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے, کیا اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی؟ پریس کانفرنس پہلے کر دی فیصل واڈا صاحب. یہ بات میں نے ڈی آئی جی صاحب سے بھی پوچھی تھی. میں نے کہا سر کیا اس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ کلوز رینج سے گولی ماری گئی, کس جگہ سے ماری گئی؟ انہوں نے کہا کیا پتا, اگر حتمی طور پہ نہ بھی پتہ چلے, بہت ساری چیزیں پتہ چل سکتی ہیں, تو اس کی امپورٹنس ہے. تو میرے خیال میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے, دیکھتے ہیں اس میں کیا چیزیں آپ سامنے آتی ہیں. رائٹ. مظہر صاحب, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو باتیں ہوئی ہوں گی کینیا میں بھی. اگر آج پریس کانفرنس کی گئی ہے, میں نے کہا کل ان کی والدہ بھی یہی بات کر رہی تھی, کہیں سے کوئی انفارمیشن آ رہی ہے, کوئی چینل ہے؟ دیکھیں فریہ, بہت سیدھی, کیونکہ میں کہوں گا کہ ایسے کیسز بہت سے دیکھے ہیں. میرا خیال ہے اگر 4-5 چیزیں ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں بہت آرام سے, آسانی. پہلے تو سب سے امپورٹنٹ میں نے وہی کہا کہ موبائل ڈیٹا, اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف اتنے عرصے میں کن لوگوں سے کانٹیکٹ میں تھے, جو جس طرح کی کالز وغیرہ, وہ ساری چیزیں اس میں تفصیل مل جائے گی. پھر جو ان کے کزن ہیں وہ اگر آ کے ڈیٹیلز بتائیں گے, وہ بڑی ریویلنگ ہو سکتی ہیں ڈیٹیل. پلس دیکھیے, صرف ہم مارا کس طرح گیا ہے یہ میرے نزدیک ایک اہم پہلو ضرور ہے, لیکن یہ واحد پہلو نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مارا ہے وہ کون لوگ ہیں. وہ پولیس آفیسرز کی انٹیروگیشن یا کوسچننگ بہت ضروری ہے. کیا کینین پولیس پاکستانی انویسٹیگیٹرز ان کو الاؤ کرے گی, ایکسیس دے گی ادھر تک, کیونکہ ان کے لیے ان کا اسٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے. پلس وہ کرائم سین تو میرے نزدیک وہ مٹا دیا گیا ہوگا, یا وہ ہمارے یہاں بھی بہت سے کیسز میں, ہائی پروفائل کیسز میں ہم نے دیکھا ہے. لیکن ویہیکل کا فورینسک, ایمٹی بلٹس جو فائر ہوئے ہیں وہ کس ویپن سے ہوئے ہیں, سنائپر شاٹس تھے,
अगर क्लोज रेंज है, क्योंकि वहाँ मोटरसाइकिल स्क्वाड्स भी हैं, जो पुलिस के मोटरसाइकिल स्क्वाड्स होते हैं, वो उस तरीके से भी जो है वो, क्योंकि वहाँ ड्रग्स वगैरह ये बहुत होते हैं, स्ट्रीट क्राइम बहुत होते हैं वहाँ, तो ये सारी चीजें बहुत सिग्निफिकेंट हैं। प्लस अब हम आ गए पाकिस्तान के अंदर, ये मेरा ख्याल है पीटीआई के लोगों को, फैसल वाडा साहब वगैरह को एहतियात करनी चाहिए। केसेस खराब हो जाते हैं इस तरह, जब इनको बहुत ज्यादा हम पॉलिटिसाइज करते हैं तो हम उसके किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम एक जो है वो पोजीशंस ले लेते हैं। इफ यू अलाउ मी मजीद साहब, जो कि आपने जमाल खशोगी जी की जिक्र किया, वो भी तो पॉलिटिसाइज, वो तो इंटरनेशनली पॉलिटिसाइज हो गया था। टर्की के प्रेसिडेंट ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इल्जाम लगाया था अमेरिका पर। देखिए, पॉलिटिसाइज मैं उस माने में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी उन्होंने कह दिया कि जी क्लोज रेंज, भाई आपको कैसे पता क्लोज रेंज फायर हुआ? आप आते दिन जो कीनिया में पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या कीनिया में पोस्टमार्टम हुआ, ये सेकंड पोस्टमार्टम था या ये दी ओनली पोस्टमार्टम था, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस ये देखना है कि वो बुलेट्स जो फायर हुए वो पुलिस के पास वो वेपन है, नॉर्मल वेपन से फायर हुआ है या कोई स्पेशल वेपन्स थे इसमें। ये सारी चीजें जो हैं, अब फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ अरशद शरीफ के जाने का, यहाँ से जाने का, पिछले 6 महीने में उसके जो प्रोग्राम्स हैं उनका रिकॉर्ड, उसने जो प्रोग्राम्स किए, देखिए अरशद शरीफ तो माजी में भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता रहा है और बोलता रहा है इसमें। तो यहाँ जो पिछले 6 महीने में जिसके दौरान हमने देखा केसेस भी रजिस्टर्ड हुए उसके खिलाफ और सहाफियों के खिलाफ भी केसेस रजिस्टर्ड हुए, प्लस उसका जो भी डेवलपमेंट हुई है, प्लस अब इमरान खान ने चूंकि ये कह दिया है, साहब ओनरशिप दी है हुकूमत ने इन केसेस को, ये हुकूमत नहीं कह रही कि हमें नहीं पता उसका, वो बाकायदा कहते हैं ओनरशिप देते हैं इन केसेस को। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि असल चीज ये कि अब जैसे इमरान खान ने बयान दिया है, तो क्या इमरान खान कमीशन के सामने ये स्टेटमेंट देंगे? दे देंगे सर, दे देंगे। मेरा इसमें ये तो मैं आपको अपनी एक बता देती हूँ मिसाल कि जर्नलिस्ट के सामने खान साहब ने कहा था अरशद शरीफ साहब को कि आप खतरे में डालेंगे अपने आप को। आई डिड नॉट, आप थे वहां पर? वरिया ये कहना कि आप खतरे में डालेंगे, ये तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन ये कहना कि अरशद, क्या इमरान खान को कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी इसकी, अगर थी तो कैसे थी? सर केपी हुकूमत का सिक्योरिटी अलर्ट था, केपी हुकूमत का सिक्योरिटी अलर्ट था सर। देखिए अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ, केपी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी अलर्ट, अगेन आप उसको हम उस एंगल से ले रहे हैं ना ये, लेकिन ये बातें सारी जो हैं ये आएंगी इसमें। सबसे पहले तो ये ठीक है, रिपोर्ट तो ये कि कीनिया में क्या हुआ, सबसे पहले कि कीनिया गए क्यों, कैसे गए, और फिर कीनिया में क्या हुआ। साहब इसी तमाम सिनारियों में, और ये बहुत इस वक्त पूरे पाकिस्तान का दिल दुखा हुआ है, अब लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, क्या हो सकता है नतीजा उसका? खुद स्टेटमेंट दी फैसल वाडा साहब ने कि मुझे खून ही खून नजर आ रहा है। पहले भी ये स्टेटमेंट जब इस तरह की शेख रशीद साहब ने दी थी तो फिर मुश्किलात पैदा हुई थी। क्या लग रहा है आपको? देखिए ये एक सियासी एक्टिविटी है, इसमें खून को शामिल करना, मार धाड़ को शामिल करना, जनाज उन्होंने कहा, ये आई थिंक ये कतन मुनासिब नहीं है। देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटी है। आज अदालत में भी, मोअज़्ज़ज़ अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से केस चलता रहा, वहां पे भी कहा गया कि जनाब एक फ्लड आ जाएगा, लोग आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कौन आया है? हम अपने कलम से आपको छड़ी तो नहीं प्रोवाइड कर सकते ना कि आप एक सियासी एक्टिविटी को, एक जमहूरी एक्टिविटी को रोकें। तो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने पिछले दौरे हुकूमत में देखा मुतअद्दिद बार यहाँ पे लॉन्ग मार्च आए, वहां पे जाके धरना भी देते रहे, वहां पे जाके इवन के सहाफियों ने भी खिताब कर दिया उन धरनों से, तो यहां तक हम देखते रहे। तो इस दफा अगर किसी और मुल्क से धरना आ रहा है, किसी और मुल्क से लॉन्ग मार्च आ रहा है, बिलावल का भी लॉन्ग मार्च आया था, मौलाना का भी आ गया था, मरियम बीबी भी आई थी, सब आए थे, तो अगर ये भी आ जाए तो इसमें कौन सी, मुझे तो इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। और दूसरा ये है कि अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पैदा होगी तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो पीटीआई को होगा अब ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज होगी, पर जो पीटीआई के अपने लीडर या उनके इत्तेहादी शेख रशीद साहब, वो जब इस तरह के बयानात देते हैं तो फिर हुकूमत को भी उस पर मौका मिलता है बात करने का, और वजह तौर पे मिलता है। मज़हबा साहब, अरशद शरीफ का मर्डर
کس طرح کیا یہ کوئی تبدیلی آئے گی پاکستان کی روایت میں؟ آپ نے ذکر کیا اپنے دوسرے آرٹیکل کا میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن بھی ایسے ہی تاریخ کے جھروکوں میں گم ہو جائے گی؟ فریب انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ بڑی ہارڈ ریئلٹیز ہیں. میں وزارت داخلہ چکر لگاتا رہا جب میں پی ایف یو جے کا سیکرٹری جنرل تھا کہ چودھری نثار صاحب، رحمان ملک مرحوم، مجھے حیات اللہ کی کیس بھی دیکھیے. سلیم شہزاد کا جو کیس ہوا تھا اس میں اگر اس وقت موبائل کمپنیز جو ہیں وہ فوری طور پہ ڈیٹا پرووائڈ کر دیتی ہیں تو سلیم شہزاد کے کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا تھا بہت آرام سے. لیکن انہوں نے انکار کر دیا، یا وہ کسی دباؤ میں تھے جس کی بنا پہ انہوں نے وہ ڈیٹا نہیں دیا ان کو. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ تھی اس میں بہت ہی اچھی تجاویز جو ہے ریکمینڈ کی گئی تھی. کسی ایک تجاویز کو گورنمنٹ نے نہ مانا، نہ اس رپورٹ کو پبلک کیا، نہ حیات اللہ خان کی رپورٹ کو پبلک کیا. حامد میر صاحب پہ جب اٹیک ہوا تھا تو بہت ہی ہائی پاورڈ سپریم کورٹ کے 3 ججز تھے، سٹنگ ججز تھے، جن پہ مشتمل وہ کمیشن بنایا گیا تھا. اس کے سامنے جا کے پوری ساری رپورٹس ہوئیں، سارے بیانات ہوئے. حامد میر صاحب کو 3 مرتبہ جا کے انہوں نے وہاں بیانات دیے. پھر ایک جرنلسٹ باڈی نے، جو جرنلسٹ ہم سارے لوگوں نے مل کے ریکمنڈیشنز دی تھی کہ جرنلسٹ کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، بہت ہی سالڈ ریکمنڈیشنز تھی. کچھ نہیں ہوا. جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اسلام آباد پچھلی گورنمنٹ نے پاس کیا، آج کی گورنمنٹ تک آ گیا، وزارت اطلاعات میں پڑا ہوا ہے، ہیومن رائٹس کمیشن سے. آپ نے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے، وہ اس کو یہ ٹیسٹ کیس بنا سکتے تھے اگر کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا. میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہم کوئی زیادہ آپ کو امید نہیں لگ رہی تھا. صاحب آپ کو 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا. آپ کو پر امید ہیں کہ کچھ ہوگا فرق اس دفعہ؟ آئی تھنک ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، یا پھر وہ جو جوابات ہیں جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں سوال ہیں، بہت سارے سوال مظہر صاحب نے بھی اٹھائے، دیگر لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، مجھے ان کے جوابات ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ ایک افسوسناک کنکلوژن کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.